बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैकब चौंक उठा। दोनों ने खिड़की की तरफ देखा जो खुली हुई थी। वहां एक साया खड़ा नजर आया। सारा ने जैकब के कान में सरगोशी की। पलंग के नीचे हो जाओ। जैकब ने अंधेरे से फायदा उठाया। आहिस्ता से सिरक कर फर्श पर बैठा और आवाज पैदा किए बगैर पलंग के नीचे चला गया। सारा लेट गई। सारा, खिड़की के साथ खड़े साये की आवाज आई। यह एक बूढ़ी औरत की आवाज थी जो बाज रातें नाचने गाने वालियों को देखा करती थी कि कोई लड़की गैर हाजिर तो नहीं। उसकी आवाज पर सारा ना बोली। औरत ने उसे एक और आवाज दी। सारा फिर भी ना बोली। औरत ने तहकुमाना लहजे में कहा, सारा, तुम सोई हुई नहीं हो, मुझे जवाब दो, कदील क्यों बुझी हुई है? सारा ने मुंह से ऐसी आवाज निकाली जैसे हड़बड़ाकर जाग उठी हो। घबराहट की अदाकारी करते हुए बोली, कौन हो? क्या हो गया है? मैं उधर आकर बताती हूँ। औरत का साया खिड़की से हट गया। वो दरवाजे की तरफ से आना चाहती थी। सारा ने झुक कर जैकब से कहा, वो दूसरी तरफ से आ रही है, बाहर आओ और खिड़की से कूद जाओ। नहीं सारा, जैकब ने पलंग के नीचे से निकल कर कहा, मैं उसे जानता हूँ। आने दो उसे। मैं उसकी मुट्ठी गर्म कर दूंगा तो खामोशी से चली जाएगी। यह खबीस औरत है। सारा ने कहा, यह दरपर्दा लड़कियों की दलाली करती है। तुम फौरन निकलो यहाँ से, वरना मेरा झूठ मुझे मरवा देगा। मैं इसे संभाल लूंगी। वो औरत अभी दरवाजे तक ही आई थी कि जैकब खिड़की से बाहर कूद गया। सारा ने कंदील जला दी। औरत अंदर आई। जिस्म के लिहाज से वह औरत कम और मर्द ज्यादा थी। वो सारा पर बरस पड़ी। सारा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि उस कमरे में और कोई नहीं था और शायद ख्वाब में बोल रही होगी। औरत ने उसे कहा कि ख्वाब में औरत की आवाज़ मर्द जैसी भारी नहीं हो जाया करती। ये क्या है? औरत ने झुक कर पलंग के करीब फर्श पर गिरा हुआ एक रुमाल उठाया। यह गज भर लंबा और इतना ही चौड़ा कपड़ा था जो मर्द गर्मी से बचने के लिए सर पर डाल लिया करते थे। यह किसका है? यह उसका है जो तुम्हारे पास आया बैठा था। वह कौन था? तुमने उससे कितनी रकम ली है? मैं इसमत फरोश नहीं, सारा ने गुस्से से कहा। मैं रकासा हूँ। तुम जानती हो मैं किसी मर्द को मुंह नहीं लगाती। सुनो सारा। औरत उसके पास बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रख कर शफकत से बोली, ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम रकासा हो, मगर तुम ये नहीं जानती कि रकासा फौज की जर्नैल या शहर की हाकम नहीं हुआ करती। मैं इतनी सी बात कह दूंगी कि तुम्हारे पास रात को आदमी आया था। वो तुम्हें बेरोत के किसी इंतहाई घटिया कहबाखाने में बेच डालेंगे या तुम्हें कैद में डाल देंगे। इस नशे में बात ना करो कि तुम शाही रकासा हो। यहाँ तुम्हारा कोई मुकाम नहीं। तुम मतलब की बात करो, सारा ने कहा। तुम मुझ पर जो मेहरबानी करना चाहती हो उसका मुआवजा क्या लोगी? मैं अभी अदा कर देती हूँ। मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगी, औरत ने कहा। मैं किसी और से मुआवजा वसूल करूंगी। तुम्हारी हाँ की जरूरत है। सारा उसका मतलब समझ गई। बाहर से शाही मेहमान आते ही रहते थे। उनमें ईसाई भी होते थे, मुसलमान भी। शाही हैसियत के मेहमानों की खातर तवाज़ो के लिए लड़कियां मौजूद रहती थी, लेकिन उसके साथ जो अमला आता था उन्हें इस किस्म की अय्याशियाँ मुहैया नहीं की जाती थी। ये औरत उन लोगों से मिलकर उनके पास लड़कियां भेजा करती और मुंह मांगा मुआवजा वसूल करती थी। यह उसका खुफिया कारोबार था। बाद शाही मेहमान ऐसे होते थे जो सरकारी तौर पर दी हुई लड़की से मुतमईन नहीं होते थे। ये औरत दरपर्दा महल के एक दो मुलाजमों के जरिए उनकी ये ज़रूरत पूरी करती और इनाम लेती थी। सारा उसके हाथ कभी नहीं आई थी, मगर अब ये लड़की उसके जाल में आ गई। वो अगर बताती कि उसके पास जैकब आया था और उसके साथ उसका ताल्लुक पाक है, तो ये औरत कभी यकीन न करती। और दूसरा जुल्म यह होता कि जैकब को कैद में डालकर बड़ी ही जालिमाना अजियतें दे देकर मार दिया जाता। सारा, औरत ने कहा, अगर अपने होलनाक अंजाम से बचना चाहती हो तो मेरी बात मान लो। बाहर से दो मेहमान आए हुए हैं, बहुत दौलतमंद हैं। परसों से दो मुलाजमों से कह रहे हैं कि उन्हें अच्छी किस्म की लड़कियों की ज़रूरत है। यह दरअसल उनकी आदत है। अपने यहाँ हरमों में 20-20, 30-30 लड़कियां जमा किए रखते हैं। यहाँ भी चाहते हैं कि उनके कमरों में लड़कियों की चहल पहल लगी रहे। कल तुम इनमें से एक के पास चली जाना। कौन है वो? सारा ने पूछा। अगर मुसलमान हैं तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। तो कैद खाने में जाओ, औरत ने कहा। होश में आओ। अपने आप को देखो। तुम क्या हो? अपने पेशे को देखो। शरीफ बनने की कोशिश ना करो। वो दिल खोल कर इनाम देंगे जिसमें तुम्हारा हिस्सा भी होगा। और पकड़े गए तो मैं पकड़ने वालों का मुंह बंद रखा करती हूँ। औरत ने कहा, कल रात तैयार रहना। अब तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि अभी अभी तुम्हारे पास कौन आया था। औरत चली गई। सारा के आंसू बहने लगे। जैकब भागने वाला आदमी नहीं था, लेकिन वो इस डर से निकल गया कि सारा को मुसीबत आ जाएगी। उसे उम्मीद थी कि सारा इसी गलीज दुनिया की लड़की है।
وہ اس عورت کو سنبھال لے گی۔ وہ شہر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر سارا چھائی ہوئی تھی۔ سارا سے اسے دلی محبت ہو گئی تھی اور سارا اس کے لیے معمہ بھی بن گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ سارا کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے۔ وہ چلتے چلتے شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہو گیا۔ گلیوں کے موڑ مڑتا ایک مکان کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ حسن، جیکب نے جواب دیا۔ اتنی رات گئے؟ دروازہ کھولنے والے نے پوچھا۔ فوراً اندر آ جاؤ، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، جیکب نے جواب دیا۔ کافروں کی ضیافت سے ابھی فارغ ہوا ہوں، ایک ضروری اطلاع لایا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ جیکب نہیں بلکہ حسن العدریس تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس نے 1 سال پہلے اپنے آپ کو ایک عیسائی ظاہر کر کے اور نام گلبرٹ جیکب بتا کر صلیبی فوج میں ملازمت کر لی تھی۔ گورے رنگ کا جوان تھا۔ ٹریننگ کے مطابق وہ اداکاری اور چرب زبانی کا ماہر تھا۔ اس کی شکل و صورت اور دراز قد کی بدولت اسے محل کی خصوصی ڈیوٹی کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ یہاں سے وہ قاہرہ کو خبریں بھیجتا رہتا تھا۔ اس کے گروہ کا لیڈر حاتم اس مکان میں رہتا تھا جس میں وہ داخل ہو گیا تھا۔ موصل کے 2 ایلچی بالڈون کے پاس آئے ہیں، حسن نے اپنے لیڈر کو بتایا۔ میں نے یقین کر لیا ہے کہ یہ دونوں موصل سے آئے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں۔ انہیں بالڈون اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والی موصل عزاء الدین کا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف معاہدے کا پیغام ہوگا۔ لیڈر نے کہا، یہ معلوم کر لیا ہے کہ ان کے درمیان کیا طے پایا ہے؟ سلطان ابھی تک اس دھوکے میں ہے کہ عزاء الدین اور عماد الدین ہمارے دوست ہیں یا کم از کم ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ان کی بات چیت بند کمرے میں ہوئی ہے، حسن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ طے ہونا تھا ہو چکا ہے۔ میں نے ان میں سے ایک کے ساتھ بات کی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بدبخت نے شراب اس قدر پی لی تھی کہ اس نے نشے میں مجھے بڑا صاف اشارہ دے دیا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور موصل سے آئے ہیں۔ مجھے کہتا تھا کہ وہ ہماری یعنی صلیبیوں کی محبت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا اور گر پڑا۔ ہم سلطان کو صرف یہ اطلاع بھجوائیں کہ بیروت میں موصل کے 2 آدمی آئے تھے کافی نہیں، حاتم نے کہا۔ ہم اپنے سلطان سے بہت شرمسار ہیں کہ ان تک ہماری یہ اطلاع نہیں پہنچ سکی کہ بیروت کو محاصرے میں لینے کا منصوبہ ترک کر دیں، کیونکہ بالڈون کو اس منصوبے کی اطلاع قاہرہ سے مل گئی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہ تھا، حسن نے کہا۔ اسحاق ترک بر وقت روانہ ہو گیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ راستے میں صحرا کا شکار ہو گیا یا پکڑا گیا ہوگا۔ بیروت کے محاصرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو نقصان ہوا ہے ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہے، حاتم نے کہا۔ ان کے لیے یہ خبر بہت اہم ہے کہ موصل والے بیروت والوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پوری اطلاع دینی چاہیے کہ معاہدے میں کیا کیا شرائط طے ہوئی اور کیا منصوبہ بنا ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑے خطرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ دوستوں کے درمیان محفوظ ہیں، لیکن وہ دراصل دشمنوں کے گھیرے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ حاتم نے حسن سے پوچھا، محل میں تم کوئی ایسا سریہ پیدا نہیں کر سکتے جو اندر کی باتیں بتا سکے؟ باتیں بند کمرے میں ہوئی ہیں، حسن نے جواب دیا۔ بالڈون یا اس کے مشیروں اور سالاروں سے تو پوچھا نہیں جا سکتا۔ ان دونوں آدمیوں کے سینے سے راز نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جو موصل سے آئے ہیں۔ میں ذریعہ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر نہ ہوا تو دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ یہ جب واپس جائیں گے تو انہیں راستے سے اغوا کر لیا جائے گا یا ضرورت پڑی تو ختم کر دیا جائے گا۔ انہیں ختم کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، حاتم نے کہا۔ ہمیں بالڈون اور عزاء الدین کے منصوبے کی ضرورت ہے۔ میری یہی کوشش ہوگی، حسن نے کہا۔ اگر منصوبہ نہ ملا تو دونوں کو سلطان ایوبی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اگر انہیں قتل کرنا ہوا تو وہ میں یہیں سے کرا سکتا ہوں، حاتم نے کہا۔ جس قدر جلدی ہو سکے مجھے بتاؤ کہ تم مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہو یا نہیں۔ میں صبح ایک آدمی کو سلطان کو یہ خبر دینے کے لیے روانہ کر دوں گا کہ بالڈون کے پاس عزاء الدین کے ایلچی آئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، تاکہ سلطان اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہیں کہ عزاء الدین ان کا دوست ہے۔ تم بہت تھوڑے وقت میں مکمل اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ حسن اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صلیبی چھاپا ماروں کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرو۔ سالار سارم مصری نے اپنے چھاپا مار دستوں کے کمانداروں کو ہدایات دے رکھی تھی، لیکن اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ جہاں حملہ کرو وہاں کاری ضرب لگاؤ اور نکلنے کی کوشش کرو، اور جب تم پر حملہ ہو تو جم کر لڑو اور دشمن کو نکلنے نہ دو۔ یہ اتنی زیادہ فوج تمہارے بھروسے پر آرام کی نیند سوتی ہے۔
اور اتنی زیادہ رزق تمہاری ذمہ داری پر پڑی ہے۔ چھاپا ماروں کو اپنی ذمہ داری کا پورا پورا احساس تھا۔ سلطان ایوبی نے خیمہ گاہ سے دور چٹانوں اور بلند جگہوں پر 20 سے 40 کی نفری کی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، جن کے ذمہ دیکھ بھال اور خیمہ گاہ کی حفاظت تھی۔ ایسی ہی ایک چوکی جو پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایک چٹان پر تھی، دشمن کے تیروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اونچی پہاڑیاں تھیں اور ایک وادی۔ اس وادی میں سے فوج گزر سکتی تھی۔ اس ڈھکی چھپی گزرگاہ پر نظر رکھنے کے لیے یہ چوکی قائم کی گئی تھی۔ وہاں 2 سوار گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہاں روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد 3-4 تیر آتے اور 2 سپاہیوں کو ختم کر دیتے۔ ایک شام ایک گھوڑے کو بیک وقت 3 تیر لگے اور گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تیر قریب کی پہاڑی سے آتے تھے۔ اس کے فوراً بعد اندھیرا چھا جاتا تھا، اس لیے تیر چلانے والوں کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک روز شام سے پہلے چوکی کے 2 سپاہی پہاڑی پر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہونے کو تھا، 2 تیر آئے، دونوں ان سپاہیوں کی پیٹھوں میں لگے، دونوں شہید ہو گئے۔ صبح ان کی آدھ کھائی ہوئی لاشیں اٹھائی گئیں۔ رات کو بھیڑیے لاشوں کو کھاتے رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ صلیبی چھاپا ماروں کا کام ہے۔ ایک روز 10 سپاہیوں کا ایک گشتی جیش علاقے کی تلاشی کے لیے بھیجا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں جا کر 4-4 افراد میں تقسیم ہو کر بکھر گئے۔ ایک جگہ 10-12 سال کی عمر کا ایک بچہ نظر آیا۔ وہ سپاہیوں کو دیکھ کر دوڑ پڑا اور ایک بلند چٹان کے دامن میں غائب ہو گیا۔ وہ گدڑیا ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کوئی بھیڑ بکری اور کوئی اونٹ نہیں تھا۔ سپاہی وہاں تک گئے تو انہیں چٹان میں تنگ سا ایک دہانہ نظر آیا جو کسی غار کا تھا۔ بچہ اسی میں چلا گیا ہوگا۔ سپاہیوں نے دہانے کے ساتھ کان لگائے تو اندر سے دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ کسی بچے کا غار میں چھپ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ یہ سپاہی اس بچے سے صلیبی چھاپا ماروں کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت پکارا، لیکن غار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہیوں نے دھمکی دی کہ جو کوئی اندر ہے باہر آ جائے، ورنہ ہم اندر آ کر سب کو قتل کر دیں گے۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ وہ اس علاقے کی زبان میں سپاہیوں کو کوسنے لگی، پھر رو پڑی اور کہا، مجھے قتل کر دو، میرے بچوں کو بخش دو۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک 10-12 سال کا جو باہر سے دوڑا تھا اور دوسرا چند مہینوں کا تھا جو اس عورت نے اندر سلایا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان سپاہی ہیں، مگر عورت انہیں گالیاں دینے لگی اور منت سماجت بھی کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ 2 روز ہوئے اس کے گاؤں میں 15-16 صلیبی سوار آئے اور گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے تمام گھروں کی تلاشی لی، اس عورت کے خامد کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اس گاؤں میں سپاہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اور گھوڑوں کی خوراک کی ذمہ داری گاؤں پر ڈال دی۔ ان کے کماندار نے تلوار نکال لی۔ اس عورت کا خامد سب سے آگے کھڑا تھا۔ کماندار نے خامد کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ کسی نے ان کے حکم کی نافرمانی کی تو اسے ایسی سزا ملے گی۔ ان سپاہیوں نے اپنے لیے 3 جھونپڑے خالی کرا لیے اور گاؤں کی عورتوں کو بلا کر ان سے خدمت خاطر کرانے لگے۔ یہ عورت رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سپاہی ابھی تک گاؤں میں موجود ہیں یا نہیں۔ یہ گاؤں وہاں سے تھوڑی ہی دور تھا۔ سپاہی عورت کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف گئے۔ پہاڑی سلسلہ کھل جاتا تھا۔ وہاں وسیع میدان تھا جس میں 15-20 جھونپڑوں کا ایک گاؤں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گشتی جیش گھوڑوں پر سوار تھا۔ انہوں نے گاؤں پر یلغار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے۔ اس وقت صلیبی سپاہی جو گاؤں پر قابض تھے گاؤں میں موجود تھے۔ انہوں نے شاید پہرا کھڑا کر رکھا تھا۔ گھوڑ سوار ابھی گاؤں سے کچھ دور ہی تھے کہ تمام صلیبی سپاہی باہر آ گئے۔ ان کے آگے چند ایک بچے اور عورتیں تھیں۔ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور خود ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر ان کے نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے سلطان ایوبی کے سواروں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا، اگر تم آگے آؤ گے تو ہم ان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ سوار 20-25 قدم دور رک گئے۔ وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتے تھے۔ بزدلو، سلطان ایوبی کے چھاپا مار جیش کے کماندار نے کہا، صلیب کی خاطر لڑنے آئے ہو تو مردوں کی طرح سامنے آ کر لڑو، عورتوں اور بچوں کی ڈھال کے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تم سب واپس چلے جاؤ۔ صلیبی کماندار نے کہا، ہم گاؤں سے چلے جائیں گے۔ جن بچوں اور عورتوں کو صلیبی سپاہیوں نے یرغمال بنا رکھا تھا ان میں سے ایک عورت نے سلطان ایوبی کے سپاہیوں سے بلند آواز سے کہا، اسلام کے سپاہیوں، رک کیوں گئے ہو؟ ہمیں اپنے گھوڑوں تلے رون ڈالو۔ ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ جانے دو۔ ہم اپنے بچوں سمیت مرنے کو تیار ہیں۔
صلیبی کماندار نے تلوار کا بھرپور وار کیا۔ اس عورت کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گر پڑا۔ سلطان ایوبی کے گشتی جیش نے اپنے سپاہیوں کو تیرو کمان نکالنے کا حکم دیا۔ پلک جھپکتے انہوں نے کمانیں کندھوں سے اتار دی، آگے کی اور ترکشوں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال دیا۔ تمام صلیبی سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جھوٹے مذہب کے پجاریوں، مسلمان کماندار نے کہا، سپاہی بچوں اور عورتوں کی پیٹھ پیچھے نہیں چھپا کرتے۔ صلیبی ایک غلطی کر بیٹھے تھے، وہ شاید بھول گئے تھے کہ گاؤں میں مرد بھی ہیں۔ ان مردوں کو صلیبیوں نے بہت خوفزدہ کر رکھا تھا، وہ بھی اپنے بچوں اور عورتوں کے قتل سے ڈرتے تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے للکار کر کہا، یہ کافر تو بزدل ہیں، تم ہمارے خون سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے 3-4 سال کے بچے کو اٹھایا اور اسے آگے زمین پر پھینک کر کہا، میں اپنے اس بچے کی قربانی خوشی سے دیتی ہوں۔ اللہ بولو، 10 کافروں کی جان لینے کے لیے میں اپنا بچہ قربان کرتی ہوں۔ ایک صلیبی تلوار سونتے اس عورت کو قتل کرنے کو اٹھا، مگر اسے اتنی مہلت نہ ملی۔ ان کے عقب سے گاؤں کے تمام آدمی برچیاں، لاٹھیاں اور جو ہاتھ لگا اٹھائے صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی بچوں اور عورتوں کے پیچھے تیروں سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب مقابلے کے لیے اٹھے مسلمان سپاہیوں نے ہلہ بول دیا۔ ان میں 2-3 سپاہی چلا رہے تھے، عورتیں نکل بھاگیں، بچوں کو ایک طرف کر لو۔ ان کے گھوڑے صحرائی آندھی کی طرح آ رہے تھے، عورتوں نے بچوں کو اٹھایا اور نکل بھاگی۔ گاؤں کے آدمی گھوڑوں سے بچنے لگے۔ ذرا سی دیر میں 2 صلیبیوں کے سوا باقی تمام کو مار ڈالا گیا۔ گاؤں والوں نے ان کی لاشوں کا کیما بنا دیا۔ وہ 2 زندہ سپاہیوں کو بھی اپنے ہاتھوں مارنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان جیش کے کماندار نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ان دونوں سے باقی ساتھیوں کا سراغ لگایا جائے گا۔ ان دونوں کو سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے چھاپا مار دستوں کے متعلق سب کچھ بتا دیں۔ وہ سپاہی تھے، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بالڈون کی فوج کے چھاپا مار تھے، کم و بیش 1000 چھاپا مار سلطان ایوبی کی فوج اور رسد کو نقصان پہنچانے کے لیے بیروت سے بھیجے گئے تھے۔ ان کا ابھی کوئی مستقل اڈا نہیں تھا، وہ تمام علاقے میں پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں پر قبضہ کر کے وہاں سے خوراک حاصل کریں اور سلطان ایوبی کی فوج کے لیے مصیبت بنے رہیں۔ انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے ان کی باتیں سنی اور حکم دیا، ان دونوں کو دور لے جا کر قتل کر دیا جائے، یہ قاتل اور لٹیرے ہیں۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپا ماروں کو موصل میں یا کسی اور قلعے میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، ورنہ گاؤں کو اڈے نہ بناتے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا، ایسے ہر ایک گاؤں میں تھوڑی تھوڑی نفری بھیج دو۔ سپاہیوں کو سختی سے کہنا کہ گاؤں میں کسی کو پریشان نہ کریں، اپنی اور گھوڑوں کی خوراک فوج کی رسد سے لیں، کسی گاؤں سے اناج کا ایک دانہ اور چارے کا ایک تنکا بھی نہ لیا جائے۔ حسن حاتم کو رپورٹ دے کر واپس آیا تو وہ باقی رات سو نہ سکا۔ اس کے ذہن پر سارا سوار تھی۔ اسے دن کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ سارا کو اس عورت نے پکڑ لیا تھا۔ حسن کو معلوم تھا کہ وہ عورت کون ہے، لیکن اس عورت سے مل کر وہ سارا کی سفارش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ رات سارا کے کمرے میں وہی تھا۔ حسن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ موصل کے ایلچیوں سے کس طرح معلوم کرے کہ بالڈون کے ساتھ انہوں نے کیا معاہدہ طے کیا ہے۔ یہ راز انہی سے لیا جا سکتا تھا۔ اس اجلاس میں کوئی ملازم اندر نہیں تھا جس سے حسن کچھ معلوم کر لیتا۔ وہ جس قدر ذہن پر زور دے کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا تھا، سارا اتنی ہی زیادہ اس کے ذہن پر غالب آتی جا رہی تھی۔ سارا اس کے منہ سے سرگوشی نکل گئی جو غیر ارادی تھی۔ اس سے وہ چونک اٹھا، اسے کچھ ایسا اطمینان ہونے لگا جیسے اس مسئلے کا حل مل گیا ہو اور سارا اس مسئلے کو حل کر دے گی۔ اسے یہ سوال پریشان کرنے لگا، کیا سارا کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اسے اگر اپنا بچپن یاد آ جائے تو کیا وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ اس کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ سارا موصل کے کسی ایک ایلچی کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اس پر شراب اور اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اس کے سینے سے راز نکال لے۔ مگر سوال یہ تھا کہ سارا مان جائے گی، کہیں اسے ہی نہ پکڑوا دے۔ جاسوسوں کو خطرے مول لینے پڑتے ہیں۔ حسن کو اپنی زبان کے فن کا کمال دکھانا تھا۔ اسے سارا کی باتیں یاد آ رہی تھیں جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسند کرتی ہے۔ حسن کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سارا کو شک ہو گیا ہے کہ وہ یعنی حسن مسلمان ہے۔ حسن کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ اسے دور سے صبح کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے دماغ پر اسلام اور خدا کا تقدس طاری ہو گیا۔
اس کی مدد خدا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صلیبیوں کی اس دنیا میں وہ مسلمان نہیں، عیسائی تھا۔ حسن الادریس نہیں، گلبرٹ جیکب تھا۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہتا تھا، جہاں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت صلیب کے ساتھ لٹکا رکھا تھا۔ دیوار کے ساتھ کسی مصور کی بنائی ہوئی مریم کی تصویر آویزاں کر رکھی تھی۔ قریب ہی صلیب لٹک رہی تھی۔ اس نے یہ بت، تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے رکھ دی۔ دروازے کے اندر والی زنجیر چڑھا کر قبلہ رو ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ وہ ہر روز اسی طرح چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی جذباتی حالت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی اس صبح کی نماز میں ہوئی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بلند آواز سے نکل گئے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے خدا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اتنی قریب کھڑا ہے کہ وہ خدا کو چھو سکے گا۔ اس رات جب وہ حاتم کو رپورٹ دے کر آیا تھا، اس کی جذباتی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس پر نیند کا اثر بھی تھا۔ اس کے سامنے مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اسے ذہن سے اتار دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عزاء الدین کے ایلچی بالڈون کے پاس آئے ہیں اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے؟ وہ خاموش رہتا۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر ممالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقاعدہ پہنچ رہے تھے۔ بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عیش و عشرت کا سامان حاصل تھا، مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا۔ اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کام کوئی اور کرے گا تو یہ رویہ سیدھا شکست، قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ رات بھر جاگتے ہوئے جوان اور توانا حسن کو نیند نے مسلح پر ہی دبوچ لیا۔ اس جذباتی کیفیت میں اسے نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اس سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ کو سلا دیا۔ وہ وہی عمدہ ہو گیا۔ اسے اتنی مہلت نہ ملی کہ مصلی چھپا کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت، مریم کی تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیتا، دروازہ کھول دیتا اور جیکب کے بحروب میں پلنگ پر سو جاتا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے مسجد اقصیٰ دیکھی۔ یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا۔ یہ مسجد ویران تھی۔ اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصیٰ کے صحن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا، جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے۔ صلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ حسن مسجد اقصیٰ کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلف نکلسن تھا۔